अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। लेकर आ चुकी हूँ मैं जानान की 24 एपिसोड बाय एस मरवा मिर्ज़ा। एपिसोड बहुत ही ज़्यादा यमी और धमाकेदार है, तो सब काम छोड़ दीजिए, मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो आज के एपिसोड में मतलब काफ़ी सारे जो स्नेक्स दिए हैं वो आ चुके हैं, बाकी जो हैं वो कल में आ जाएंगे। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। सफ़ेद रोशनी में नहाया वसी हॉल कॉन्फ्रेंस टेबल, सामने इस पर बिछे चंद कानूनी फाइल्स और स्टैम्प पैड। जासिम सोफे के साथ पुष्ट टिकाए बैठा था। इसके चेहरे पर वही खामोश एतमाद था जिसने कई बिजनेस हरीफों को मात दी थी। सुफियान अफरीदी अपने महसूस घमंड के साथ कुर्सी पर टिक गया, सिगार जलाकर धुआं छोड़ा और जासिम को सख्त नजरों से देखा। कुछ वक्त बाद वो कॉन्फ्रेंस रूम में आमने सामने नहीं उठकर साथ आ गए। अभी जासिम के पास वक्त नहीं था कि वो चाचू को इस बारे बताता। वैसे भी शाजिल कुछ दूसरे मामलात में मसरूफ थे और हरमल के हवाले से भी टेंस थे, तो अगर जासिम उन्हें ये सब बताता तो उनके सर पर से ही गुजर जाता। यह है वो माहिदा जिस पर आपके दस्तखत चाहिए। इसमें लिखा है कि आपके ख़ानदान से कोई भी कभी भी ज़ारून या मेरे ख़ानदान के किसी फर्द को नुकसान नहीं देगा। मैं शामिल नहीं इसमें। ये लीगल डॉक्यूमेंट है, अदालत में स्टैंड करेगा। जासिम पहले अपना मुआहिदा चाहता था, तभी इसने वो कानूनी पर्चा सुफियान अफरीदी के सामने सिरकाया। तुम तो बड़े चालाक निकले जासिम। खैर, मुझे परवाह नहीं। आधी कंपनी का मालिक बनना है, चाहे कोई कागज ही क्यों ना साइन करना पड़े। सुफियान चौंका, फिर तंजिया हंसी हंस कर फौरी आमादा हो गया। इसने कलम उठाया और दोनों डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर दिए। जासिम के चेहरे पर हल्की सी मुतमईन मुस्कुराहट चली आई। लालच अंधा कर देता है सफाक सुसर साहब। आपने जो आधी कंपनी का कब्जा समझा है वो सिर्फ एक फरेब है, मगर आपने अपने हाथ से लिखा ये कागज मेरे भाई की जान बचा लेगा और मेरी फैमिली की भी। मैंने अपना नाम इसलिए दर्ज नहीं करवाया कि मुझ में हिम्मत है भी आप जैसों से मुकाबला करने की। जासिम ने दिल ही दिल में सोचते इस बेवकूफ को देखा जो कंपनी होल्ड मिलने पर कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। फिर जासिम ने एक दूसरी फाइल सुफियान के सामने रखी। सुफियान ने बेचैनी से फाइल अपनी तरफ खींची, सरसरी नजर डाली। कागजात बिल्कुल दुरुस्त लग रहे थे। इसकी आंखों में लालच की रोशनी झलकी। साइन कर दें और आज से मेरा ऑफिस संभालें। मैं वैसे भी कुछ वक्त बिजनेस से ब्रेक ले चुका हूँ। चाचू से खुद बात कर लूंगा, वही दूसरे और मेन होल्डर हैं कंपनी के। सब काम आपको हमारा स्टाफ समझा देगा। जासिम की बातें सुने सुफियान ने तुफाहर से राज हंस गर्दन अकड़ाई और इसी अकड़ते अंदाज में साइन कर दिए। यानी इस कंपनी का आधा इख्तियार अब इन पेपर्स के बकौल सुफियान के पास था। लेकिन जबकि हकीकत ये थी कि ये कंपनी अभी भी पूरी जासिम के पास थी, क्योंकि इसने चाचू को भी फेक ओनरशिप दी थी। और जब तक जासिम के साथ शाजिल की रजामंदी ना होती, कंपनी का होल्ड ट्रांसफर होना नामुमकिन था। और इस कंपनी के लीगल पेपर्स अभी भी जासिम के बैंक लॉकर में महफूज थे। यानी उसके चाचू तक बिना उसकी परमिशन और अथॉरिटी के कंपनी में किसी को ना रख सकते थे ना निकाल सकते थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पेपर्स मैं अपने पास रखूंगा। सुफियान ने जैसे होशियारी दिखाने की भौंडी कोशिश की। यही कंपनी के लॉकर में रहेंगे, यही रूल है। आए आपको ऑफिस दिखाऊं और स्टाफ से मिलवाऊं। जासिम ने बात खत्म करते उठ खड़ा हुए फैसला कुन अंदाज अपनाए हाथ बढ़ाया तो सुफियान ने चारों नचार वो पेपर शराफत से जासिम के हाथ में थमा दिए। उसके बाद जासिम ने उसे अपना ऑफिस दिखाया। सुफियान को लग रहा था जैसे उसने काफ़ी अच्छा और सूदमंद सौदा कर लिया है। स्टाफ से भी जासिम ने उसे आधे होल्डर की तरह ही मिलवाया। और जब ये खबर शाजिल तक पहुंची कि जासिम ने अपने ससुर को होल्ड दिया, तो उनकी वही हालत हुई जो जासिम ने उम्मीद की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले तुम खुद चेयर सीट से हटे और सारा दबाव कंपनी का मुझ पर डाल दिया। अब इस दुश्मन को होल्ड दिया आधा। करना क्या चाहते हो? तुम्हें ये सब जरूरी लगा जिसकी वजह से तुम हरमिल के पीछे नहीं गए। मैं इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता जासिम।
شازیل کا خون کھول چکا تھا جب انہوں نے جاسم کو اپنے آفس بلوا کر ہر چیز کا حساب حاصل غسیل انداز میں لیا، لیکن ان کے برعکس جاسم بے حد سکون میں مبتلا کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ فیک ڈیل ہے چاچو، اس کے بدلے سفیان افریدی سے بڑی قیمت لی ہے۔ وقت آپ کو اس قیمت کی خبر خود دے گا۔ ابھی بھی کمپنی کا پورا ہولڈ آپ کے پاس ہے جو کہ میری امانت ہے۔ وہ یکدم جیسے شانت ہوئے، آ کر سامنے ٹیبل پر ٹک کر جاسم کے پرسکون چہرے کے تاثرات ٹٹولنے لگے۔ تم نے ایک لمحے میں میرا دماغ الٹ کر رکھ دیا تھا۔ وقت کے بتانے کا ویٹ نہیں کر سکتا، ابھی بتاؤ وہ قیمت۔ یقیناً چھوٹا معاملہ ہرگز نہیں ہے یہ، اور تمہارے اس سکون و اطمینان کو دیکھ کر لگتا ہے فائدہ بس تم نے ہی اٹھایا ہے۔ کیا وہ افریدی اتنا بے وقوف ہے کہ تمہارے چنگل میں پھنس گیا؟ جاسم نے جواباً چاچو کو بھی گہری نظروں میں لیا۔ اسے سمجھ نہ آیا چاچو اس کی چالاکی پر خوش ہو رہے ہیں یا اس کے اس عمل پر غصہ ہو کر طنز کر رہے ہیں۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ ممکن ہے وہ حرمل کی وجہ سے پریشان ہے تو لہجے کی تپش پر قابو نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ آپ کو اس کے چنگل میں پھنسنے سے مسئلہ ہے یا میرے اسے پھنسانے پر؟ نہایت سکون سے جاسم نے چاچو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو وہ آگے سے برہم محسوس ہوئے۔ دونوں پر بس حیرت ہے اور قیمت کے بارے تجسس۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، لیکن جاؤ حرمل کے پیچھے، ابھی تو وہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ اگر تمہارا ضروری کام ہو گیا ہو تو میری درخواست پر بھی عمل فرما لو۔ جاسم نے زچ کرتے مسکراہٹ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے میری ذمہ داریاں یاد دلانے کی ضرورت نہیں آپ کو، الحمدللہ بہت ذمہ دار انسان ہوں میں۔ سفیان افریدی سے زیادہ کھلنے ملنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنا کام کرنے دیں، جو بھی کرے۔ ہاں کچھ غلط کرے تو خود ایکشن لینے کے بجائے انفارم می۔ کچھ ضروری ہدایات جو جاسم کو اہم لگیں کرتے ہی وہ چاچو کے جواب کا منتظر ہوا۔ تم مجھے آرڈر تب دینا جب یہ کمپنی واپس تمہارے پاس جائے گی، فی الحال جو کہا ہے وہ کرو، میں بھی اچھے سے اپنے کام کو جانتا ہوں۔ جاسم نے ان کے لب و لہجے میں برہمی محسوس کی، بغاوت بھی، لیکن اس کے باوجود وہ بلا کا پرسکون تھا۔ لیکن کیوں؟ یہ سمجھ سے باہر تھا۔ آف کورس کمپنی ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ آپ کو اتھارٹی کیا دی، آپ تو خود کو مالک سمجھنے لگے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں خان جاسم رکزئی ہوں، اپنی چیز کو اپنے پاس واپس لانے کے سارے ہنر جانتا ہوں، تو کہیں کا غصہ کہیں اور نکالنے سے گریز کریں۔ ایک کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے چاچو جو اپنی پروفیشنل اور پرسنل زندگی کو الگ الگ رکھے اور ٹینگل نہ ہونے دے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ وہ مسکراتے پرسکون انداز میں شازیل اور رکزئی پر بہت کچھ باور کروا چکا تھا، جبکہ اسے دیکھ کر شازیل بھی سمجھ چکے تھے کہ بھتیجا سیدھی سیدھی وارننگ دے رہا ہے۔ جاسم وہاں سے نکل آیا۔ سفیان افریدی اپنا کام سنبھال چکا تھا، جبکہ پارکنگ سائڈ آتے جاسم گاڑی کے پاس رکا کیونکہ بابا کی کال آ رہی تھی۔ وہ حویلی ہی موجود تھے۔ آج کوئی جرگے کا معاملہ نہ تھا، تبھی گھر پر آرام کر رہے تھے، پر ہنوز اپنے بچوں کی فکر ہو رہی تھی۔ دوسرے جرگے میں معززین کے علاوہ علاقے اور برادری کا تقاضا تھا کہ حیران افریدی کی سچائی کھلنے سے پہلے ایما نور کو علاقہ بدر کیا جائے، جس کا حل اس کا نکاح تجویز کیا گیا تھا۔ ابھی تیمور اور اس کے باپ نے یہ بات جرگے میں ابھی بھلے نہ کھولی ہو، پر ایما نور کو بھی مجرم سمجھا جا رہا تھا اور اس کے لیے علاقہ بدر کی سزا بہت ہی کم مگر ان کے بقول مناسب تھی۔ جی بابا۔ کال پک کرتے جاسم نے فون کان سے لگایا تو وارث اور رکزئی نے ریموٹ سے ٹی وی کا والیوم میوٹ کیا۔ ٹھیک ہو؟ بابا کے نرم سوال پر وہ خود پر مسکرایا۔ گاڑی کا ڈور کھولے کھڑا فرصت سے گاڑی سے چپک گیا۔ آپ کو اصل میں کس کی خیریت چاہیے بابا؟ ایما کی یا زارون کی؟ ایما ٹھیک ہے، ہیرا کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، شام جا کر خود بھی دیکھتا ہوں۔ رہی بات زارون کی تو جلد مل جائے گا، اور اچھی خبر کہ اس نے جسے مارا تھا وہ قابل موت ہی تھا۔
تو آپ کے بچے ٹھیک رہیں کہ پریشان نہ ہوں۔ فرساد نے جو کلاس لی تھی اس کا اثر اب تک وارث اور رضی پر حاوی تھا۔ اوپر سے جاسم کا یوں جواب دینا انہیں اور زیادہ احساس جرم میں مبتلا کر گیا۔ تم کیسے ہو جاسم؟ وارث نے جیسے زور دیتے بات دہرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، میری فکر مت کریں، میں ہمیشہ ٹھیک رہتا ہوں، آپ کو پتا تو ہے اچھے سے۔ وہ اپنی کیفیت کبھی بابا کو سمجھانا چاہتا ہی نہ تھا۔ وارث اور رضی کے گلے میں جسے درد سا اٹھنے لگا۔ آ کر ملو نا مجھ سے، دل گھبرا گیا ہے تم سے، بھلے چند دن ہوئے ہو تمہیں گئے، تم نے کال بھی کی تھی، لیکن گلے لگو آ کر میرے۔ اسے بابا کے لہجے میں تکلیف محسوس ہوئی اور ندامت بھی، لیکن وہ خود کی سوچ جھٹک گیا۔ آپ کا بیٹا بڑی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اب تھک کر ہارنے کے بعد ہی آپ کے گلے لگے گا۔ وہ یہ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، پر نہ جانے کیوں پہلی بار بابا کی فکر دیکھ کر کہہ بیٹھا۔ ایسا مت کہو جاسم، بابا ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہیں، یہ بازو تمہاری ہار کا انتظار نہیں کر رہی۔ ان کی آواز بھیگی تو جاسم نے گہرا سانس بھرتے خود کو واپس نرم روپ میں پٹخا۔ معافی چاہتا ہوں بابا۔ وہ معذرت خواہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، بتاؤ کب آؤ گے؟ ایک ضروری معاملہ درپیش ہے۔ معززین کا کہنا ہے ایما کا خاموشی سے نکاح کر کے بھیج دوں اسے کہیں، اور تم آؤ اس پر تفصیلی بات کرنی ہے۔ وہ ہنوز بس اپنے مطالبے پر ہی ڈٹے تھے اور کچھ مجبوریاں بھی آڑے آ چکی تھیں۔ بابا آج تو پاسبل نہیں، کیونکہ فارم ہاؤس جا رہا ہوں، کل شام یا پرسوں ملوں گا، لیکن اورکزئی حویلی میں نہیں، ہم کہیں باہر ملیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور ایما کے لیے میں دیکھتا ہوں کوئی مناسب جوڑ، آپ بھی دیکھ لیں اگر کوئی اس کے لائق ہو تو۔ جاسم نے نرمی سے اطلاع دی اور رابطہ توڑا، جبکہ وارث اور رضی غائب دماغی سے بند سکرین کو دیکھ رہے تھے۔ جاسم گاڑی میں سوار ہوا اور ہوٹل کی طرف گاڑی گھمائی، وہاں سے چینج کر کے اسے یشما کو پک کرنا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں ہانا؟ اور آپ کے پاس آ کر بیٹھنے پر وارث نے آنکھیں صورت سے چرا کر ریموٹ اٹھائے، والیوم ان میوٹ کیا۔ ٹھیک ہوں، وہ لیا دیا سے جواب دیے، ٹی وی اسکرین کی جانب متوجہ تھے۔ زارون کا کچھ پتہ چلا؟ جاسم سے بات کر رہے تھے نا آپ؟ نوراب کو اس وقت بس زارون کی فکر تھی، اسے یہ احساس ہی نہ تھا کہ سب کس تکلیف کا شکار ہے۔ زارون نے جسے مارا وہ شاید اسی لائق تھا، کچھ دن تک یہ بات جرگے میں بھی کھل جائے گی، ثبوتوں سمیت۔ یہی مطلب تھا جاسم کی بات کا، تفصیل مل کر بتائے گا۔ بھی فارم ہاؤس جا رہا ایما کے پاس، تمہارا بیٹا جلد تمہارے ساتھ ہوگا نوراب۔ وارث سرخزئی کے لہجے میں سنجیدگی اور تکلیف کا ملا جلا اثر تھا۔ کیا؟ او میرے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مطلب میرا بیٹا بچ جائے گا، سزا نہیں ہوگی اسے، تکلیف نہیں پہنچے گی اسے ہانا۔ نوراب کا خوشی اور تکلیف کے سنگ برا حال ہوا، جبکہ وارث سرخزئی نے کہا زردہ نگاہ گردن موڑ کر نوراب پر ڈالی۔ جب تک ایما واپس آتی ہے کوئی لڑکا دیکھو، میں چاہتا ہوں اسے جلد از جلد بیاہ دوں اور یہاں سے بھیج دوں، اس سے پہلے پنچایت اس کے لیے کوئی سخت فیصلہ لے، کیونکہ یہ کوئی نہیں بھولا کہ حیران افریدی جس کی وجہ سے مارا گیا وہ ایما نور تھی۔ وارث سرخزئی نے بس اتنا کہا اور اٹھ کر چلے گئے، جبکہ نوراب وہیں پتھرائی سے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا ہے؟ سدرا صاحبہ جو بھی ظہر ادا کر کے آئی تھی، نوراب کو ایک سمت دیکھتا پائے سامنے ہی بیٹھتے پریشانی سے بولیں تو نوراب چونکی۔ کہہ کر گئے ہیں ایما کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈو، برادری اور جرگے کا حکم ہے، اور یہ بھی کہ زارون نے جسے مارا وہ اسی لائق تھا۔ جاسم نے یہی بتایا، تفصیل اسلام آباد سے واپسی پر بتائے گا اپنے بابا کو۔ وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھ سے بات بھی اچھے سے نہیں کی، کیا ان کو وہ عورت دوبارہ تو نہیں مل گئی؟ مجھ سے ایسی بے روحی تبھی کرتے تھے جب وہ ہجرہ یہاں تھی۔ نوراب کو تو اپنا رشتہ بھی بگڑتا محسوس ہو رہا تھا، تبھی تو زارون والی خوشی بھی محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ہیرا کا ایک بھائی ہے، میں نے ہیرا اور ایما کو بات کرتے سنا تھا، اس سے پوچھ لینا، کیا پتہ گوارا ہو۔ اب جتنی ایما کی بدنامی ہو چکی ہے، کوئی ہم پلہ مرد تو ملنے سے رہا، اچھا ہے خاموشی سے ایما کو رخصت کر دیا جائے۔ میں بھی متفق ہوں وارث سے۔ رہی بات اس کے رویے کی، تو جاسم کے بارے جو اس کے بابا نے اسے جھاڑا، شاید تبھی موڈ خراب ہے اس کا۔
اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اٹھو کھانا لگواؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ فضول سوچوں سے دماغ خراب مت کرو میرا۔ کھانے کے بعد ذرا ہیرا کا نمبر بھی ملا کر دو مجھے۔ سدرا اور رگزئی بھی وارث اور رگزئی جیسا سوچ رہی تھیں۔ یہ نوراب کو اور تکلیف پہنچا گیا۔ دونوں بچوں کی جان ابھی بھی عذاب میں ہے، یہ سوچ کر نوراب کا دل برا ہوا۔ بہرحال وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جاسم نے ہوٹل آ کر شاور لیا، پھر چینج کیا، چارکول شرٹ کے ساتھ نیوی بلو پینٹ پہنے، نیوی بلو ہی بلیزر جمائے، کلاسک بزنس بوٹس پہنے، اس نے اپنی کلائی پر گڑی باندھی۔ بال بے ترتیب ہی تھے اور اس وجہ پر سجتے بھی اور اس کے محراب کو بھی کور رکھتے۔ ہلکا سا پرفیوم سپرے کیے وہ فون اور گاڑی کی چابی لیے نکل گیا۔ جبکہ ہرمل بھی اسلام آباد پہنچ چکی تھی، اس نے اپنے اس پتے پر جا کر پوری سوسائٹی میں ہر گھر کے دروازے پر جا کر عبید رضوان کا پتہ پوچھا، لیکن اسے کہیں بھی نہ ملا۔ تبھی وہ تھک ہار کر فارم ہاؤس آئی، لیکن اس کی ملاقات پوسٹ میں ہی ہیرا اور ایما سے ہوئی، جو کچھ دیر پہلے ہی واپس آئی تھی اور اب واک کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی ہرمل کا دوسرے دن ہی ٹپک آنا امید نہ کر رہی تھی۔ ایما کو اس کی آمد ہرگز پسند نہ آئی، جبکہ امیر احران یوسف زئی کے آس پاس بھی مانو ڈر کا ماحول تھا۔ تمہیں چین نہیں آیا ہرمل؟ ٹپک آئی ہو پھر سر پر؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ ایما بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اس وقت اس کا بھی دماغ آؤٹ ہوا۔ یہ میرے شوہر کا گھر ہے، سمجھی تم؟ ابھی میرے منہ لگ کر بہت پچھتاؤ گی تم۔ ہرمل نے اس کو کھرا جواب دیا اور فارم ہاؤس کی بلڈنگ میں گھسی، جبکہ ایما نور نے غصے کے ساتھ کھڑی ہیرا کو بھی دیکھا۔ پرسکون رہے ایما بی بی، مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ پریشان ہے یا ٹھیک نہیں۔ آپ کو اپنا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہیرا نے ایما کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی، پر ایما بھی اسے جواب دیے بنا اندر چلی گئی۔ یا اللہ مجھے اس ہرمل سے بچا لیں۔ امیر احران نے اندر جانے کے بجائے وہیں کرسی سنبھالی، جبکہ ابھی وہ سوچ نہ پا رہا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے، لیکن ایما کو ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، تبھی اندر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر سخت غصے سے جاسم کو کال ملا رہی تھی۔ ذرا جو لالا اس بے لگام کو سنبھال سکیں۔ یہاں ٹپکنے کی کیا ضرورت تھی، ابھی لگاتی ہوں تمہاری شکایت۔ ایما نے جاسم کو کال کی، جو ہوٹل سے اسی وقت نکلا تھا۔ فوری کال پک کر لی گئی۔ آپ کی بیوی یہاں ٹپک آئی، لالا وہ مجھے اور ہیرا کو پریشان کرے گی، پلیز اسے کہیں جائے۔ جب تک ایما نے شکایت لگائی، امیر احران بھی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اندر نہ گیا بلکہ رک کر صرف بات سنی۔ نہیں کرے گی، ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں۔ جاسم کے آنے کا سن کر ایما کو کچھ حوصلہ تو ہوا، پر ہنوز اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ اوکے۔ ایما نے منہ پھلاتے ہی کال کاٹی، جبکہ جاسم نے کٹی کال پر خفیف سی فکر بھری آنکھوں سے اسکرین دیکھی اور فون ڈیش بورڈ میں رکھا۔ مجھے امیر کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی ایما کے ساتھ جانے کی، یا کسی طرح ایما اور امیر کا نکاح کروا دیتا ہوں، لیکن کیسے؟ ابھی پتہ نہیں اس احران یوسف زئی نے ایما کو احران آفریدی کی سچائی بتائی بھی ہے یا نہیں۔ جاسم کو اپنے کل کے کیے پر افسوس سا ہوا۔ بات سچ بھی تھی، اگر وہ امیر احران یوسف زئی کو ایز اے سائیکیٹرسٹ سمجھے تو یہ اجازت تب بھی مناسب نہ تھی کہ اس نے اپنی بہن ایک غیر مرد کے حوالے کر دی۔ کل تو اس نے ایما کا سوچا، لیکن آج ہر معاملے کو پرکھنے کے بعد اسے اپنا لیا فیصلہ برا بھی لگا۔ امیر احران ابھی دروازے میں ہی کھڑا تھا جب جاسم کی کال پر اس نے ذرا سائیڈ آتے کال ریسیو کی۔ ہرمل یہاں آ گئی ہے، اس حوالے سے کیا بہتر ہے جاسم اور رگزئی؟ فون لگتے ہی اس جانب سے بھی اطلاع دی گئی۔ دیکھو امیر، میں نے تمہیں اجازت تو دی تھی کل، لیکن اب میرا ضمیر ملامت کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن ایک غیر مرد کے حوالے کر دی۔ تم اپنے جذبات کو لے کر کچھ اور سوچو، میں مدد کروں گا تمہاری، کچھ ایسا جس سے میرا ضمیر بھی مطمئن ہو اور تم بھی گناہ نہ کماؤ، اور یہ تمہارے ہیرا کے پول کھلنے کا بھی ڈر نہ رہے۔ جاسم کا لہجہ پریشان تھا اور امیر احران سمجھ رہا تھا وہ کس بیچ کے حل کی بات کر رہا ہے، لیکن مسئلہ سارا ایما کی مرضی اور ذہنی اب طریقہ تھا، اسے میں بھی بتا نہیں سکا۔ امیر احران نے جیسے اپنی کوتاہی قبول کی۔ جاسم نے ڈرائیونگ سپیڈ کچھ کم کی۔ تو کب بتاؤ کہ میرے آنے سے پہلے بتاؤ اسے، تمہیں ان نازک معاملات کو اتنی نازکی کے حساب سے دیکھنا ہوگا امیر۔ اگر یہ راز اس طرح کھلا تو بہت رسوائی اور بدنامی ہوگی، نہ صرف ایما کی بلکہ تمہارا بھی اتنا معزز نام مٹی میں مل جائے گا۔ جاسم اسے حالات کی نوعیت سمجھانے پر لگا تھا اور امیر احران یوسف زئی کو ہر چیز کی سمجھ بھی آ رہی تھی۔ میں بات کرتا ہوں ایما سے، پھر تمہیں انفارم کرتا ہوں جاسم اور رگزئی۔ جاسم نے اسے یہ مہلت دی اور دونوں کے بیچ رابطہ منقطع ہوا۔
احران یوسف زئی نے دروازے پر دستک دی تو ایما نے اسے آنے کی اجازت دی۔ موڈ خراب مت کرے ایما بی بی، وہ اس کے پاس رکے، اس کو خام ہاں ٹینشن نہ لینے کی ترغیب دیتی ایما کو بھی اچھی نہ لگی۔ وہ اٹھ کر ہیرا کے مقابل آئی۔ اس کی باتیں سنی تھی نا تم نے ہیرا؟ کتنے گندے اور غلیظ لفظ کہے تھے مجھے، جیسے میں نے محبت نہ کی ہو، کوئی بدکاری کر دی ہو۔ ایما اپنی جگہ بالکل درست تھی، جبکہ امیر احران ایسے لفظ ایما کے منہ سے سن کر جس طرح برداشت کر سکا بس وہی جانتا تھا۔ بھول جائیں ایما بی بی، شاید ہر کوئی ہمیں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ آپ کو احران آفریدی کے بارے کچھ بتانا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کے اور بھی لڑکیوں سے۔ مزید ایما اس وقت سن نہ سکی اور جس کرب سے اس نے ہیرا کو دیکھا وہ بولتے بولتے رک گیا۔ میں ابھی ٹھیک نہیں، یہ سب کہہ کر تم میری سہیلی نہیں دشمن کا فرض نبھاؤ گی ہیرا۔ ابھی میرے اندر مزید ہمت نہیں اس شخص کے بارے کچھ خراب سن سکوں۔ سونا چاہتی ہوں، تم بھی ہرمل سے دور رہنا، کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ ایما کے اندر برداشت نہیں، یہ اس کے ٹوٹتے لہجے سے امیر احران کو لگا، تبھی اس نے یہ ظلم ڈھانے سے خود کو روک دیا اور چلا بھی گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی ایما میٹرس پر بیٹھی سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ کچھ ایسا نہیں سن سکتی جس وجہ سے نفرت ہو جائے مجھے تم سے، احران آفریدی۔ یا اللہ رحم کرے مجھ پر، میں بہت گناہ گار ہوں، پر یہ سزا میری آخری سانس تک مجھ پر بھاری رہے گی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہیں جاسم بھی 3 بجے تک نگہبان پہنچ چکا تھا۔ اس نے گاڑی بلڈنگ کے گیٹ سے اندر کی اور روکتے ہوئے یشما کو کال کرنے کو فون اٹھایا، مگر پھر کچھ سوچتے وہ فون بلیزر کی جیب میں رکھے خود باہر نکلا اور اندر لپکا۔ اس وقت یشما اپنے آفس میں تھی اور رپورٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ زہرا اور فاہر بھی اس کے پاس ہی کھڑے تھے۔ ابھی یشما نے رپورٹ نہیں کھولی تھی۔ جب دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ جاسم نے ڈور کھولا تو یشما سے فوری دیکھنے لگی، لیکن جاسم کی نظر ضرور یشما کے ہاتھ میں موجود رپورٹ پر جا ٹھہری تھی۔ میم ہم بعد میں آتے ہیں۔ جاسم کو اندر آتا دیکھے زہرا اور فاہر نے اجازت لی اور آفس سے نکل گئے، جبکہ جاسم چلتا ہوا یشما کے پاس آ کر ٹیبل کے ساتھ لگے کھڑا ہوا اور یشما اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں بے شمار ڈر تھا۔ اب سوئے، وہ اتنی اہم رپورٹ چھوڑ کر یہ سوال کرے گی، جاسم کو بھی سوچنے پر مجبور کر گی کہ یہ لڑکی کیسی مخلوق ہے۔ یہ رپورٹ ہم واپسی پر کھولیں گے۔ میں ابھی تمہارے آنسو دیکھنے کے موڈ میں نہیں، بلکہ کسی کے بھی آنسو۔ دم گھٹے گا میرا۔ اس کے لہجے پر فوری وہ رپورٹ ٹیبل پر رکھے اٹھ کھڑی ہوئی تو لگ بھگ برابر آئی، کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹیبل کے کنارے ٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کچھ ہوا ہے جاسم؟ وہ سب بھول گئی، یاد رہا تو جاسم کا ٹوٹتا ہوا لہجہ۔ ہاں اداس ہوں تھوڑا، اور مجھے ڈر ہے یہ رپورٹ تمہیں رلائے گی۔ ہم کل اسے آ کر ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ ابھی تم روئی تو میں غصہ ہو سکتا ہوں، اریٹیٹ ہو جاؤں گا، لیکن تمہیں کندھا نہیں دے سکوں گا۔ اسے لاکر میں رکھ دو، ہم نکلتے ہیں۔ کیا تم لانگ ڈرائیونگ میں مجھے بور تو نہیں کرو گی؟ وہ اداس سا مسکرائی اور فرما برداری سے وہ رپورٹ اس نے اپنے سیف میں رکھ کر اسے لاک کیا۔ ابھی اگر یشما کی بات کی جائے تو اس میں بھی اپنے بھائی کے مزید کرتوت سہنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے تو جاسم کی یہ عجیب سی ضد بھی نعمت لگی۔ میں خاموشی سے سفر کرنا پسند کرتی ہوں، میری خاموشی بور کرے گی کیا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی متجسس ہوتے بولی، خفیف سا مسکا بھی رہی تھی لیکن تھکی بھی لگ رہی تھی۔ بہت بور کرے گی، اس لیے بولتی رہنا۔ تم صبح کے لیے کچھ نہیں کہو گی؟ وہ میری بے تکلفی تمہیں عجیب نہیں لگی؟ جاسم بس جیسے سادہ سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، یشما کی مرادیں برا رہی تھیں۔ محبوب مرد کی توجہ بھری مرغوب نظر عورت کو پورے 7 رنگ لگاتی ہے۔ محبوب مرد کی توجہ بھری وہ ایک نظر عورت کے وجود پر یوں اترتی ہے جیسے کسی نے اس کے اندر 7 رنگوں کا چراغ جلا دیا ہو۔ شرم کی سرخی اس کے رخساروں پر بہار لاتی ہے، محبت کی گلابی نرمی اس کے لبوں کو مسکراہٹ دیتی ہے، پاکیزگی کی سفید چمک اسے معتبر بناتی ہے، امید کا سبز خواب اس کی پلکوں میں جاگنے لگتا ہے، سکون کا نیلا لمس دل کو تھام لیتا ہے، خوشی کا پیلا رنگ اس کے وجود میں شوخی بھرتا ہے، اور آخر میں قیمتی ہونے کا احساس ایک سنہری وقار میں ڈھل کر اسے روشن کر دیتا ہے۔ مجھے بے تکلفی نہیں لگی، ہم ایسا تجسس میں بھی کر دیتے ہیں۔
وہ نرمی سے اس کو رد کر گئی، پر جاسم نے نفی میں سر جھٹکا۔ بیوی وہ بے تکلفی ہی تھی، تجسس کیسا؟ وہ لمحہ پر یشما کو نہایت منہ پھٹ لگا کہ وہ بھی گھبراہٹ اور مسکراہٹ چھپاتی محسوس ہوئی۔ میں کیا کہوں اس پر جاسم اور اگزی؟ وہ کنفیوز سے منمنائی۔ کچھ نہیں، ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کہو تم۔ وہ برہم سا ہوئے سیدھا ہونے لگا جب وہ ذرا قریب ہوئی۔ جاسم واپس ٹکا، کیونکہ اٹھتا تو دونوں ٹکرا سکتے تھے۔ کیا آپ نے میرے مزاج کی نرمی کو کوئی جذبہ سمجھ لیا ہے جاسم؟ آخر ہمت کرے یشما نے اپنے شک کے سبب پوچھ ہی لیا۔ جاسم کے چہرے کا رنگ ہوا ہو گیا۔ کیسا جذبہ؟ وہ یہ بات کسی صورت مختصر نہیں چاہتا تھا، تبھی فوراً کو ریت بیٹھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ کچھ نہیں جاسم۔ اس نے پہلو بدلنا چاہا، پر جاسم نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ بڑھا کر جب پکڑ جمائی تو یشما بس ایک ہی سمت دیکھ سکنے کی قابل بچی، وہ سمت جہاں وہ خوبصورت سیاہ گہری آنکھیں سے اندر تک دہلا رہی تھیں۔ کچھ نہیں، مطلب جو پوچھنا چاہ رہی ہو پوچھ سکتی ہو، میں جواب دے کر تمہاری غلط فہمی دور کر دوں گا۔ وہ اسے مجبور نہیں بلکہ اکسا رہا تھا، اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ محبت کرتی ہے جاسم سے۔ میری نرمی یا اچھے رویے کو کوئی جذبہ نہ سمجھیے گا۔ یشما نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پیچھے کیا تو جاسم کی آنکھوں میں کچھ سلگا۔ ہاں، میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہے نا، بھرے جرگے میں مجھے اپنے نکاح میں مانگنے کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر میرے درد پر تمہارا یہ تڑپنا۔ بھائی کی رپورٹ ہاتھ میں تھی، پر تمہیں میرے سونے کی پڑی تھی، اور تم سمجھ رہی ہو مجھے یہ سب پتہ نہیں چل رہا۔ سفیان افریدی نہ بھی بتاتا اب تک تو میں تمہارا سچ جان ہی چکا ہوتا۔ یشما افریدی بظاہر وہ سر ہلا کر اسے مطمئن کر رہا تھا، لیکن اس شخص کا دل تو سارے راز اگلنے پر تیار تھا۔ چلیں؟ وہ اسے سوچ میں گم دیکھے آہستہ سے بولی تو جاسم نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر ذرا دور کیا اور اٹھا۔ پھر دروازے کی طرف بڑھا تو یشما نے بھی اس مومنٹ کے سحر سے خود کو آزاد کیا اور اپنا بیگ اور فون لیتی جاسم کے پیچھے ہی لپکی۔ وہ لوگ پوسٹ تک پہنچے تو افریدی حویلی کا ایک ملازم چھوٹا سا بیگ لیے پہنچا۔ یشما نے اس سے بیگ لیتے شکریہ کہہ کر روانہ کیا، اور جب پلٹی تو جاسم اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ بیگ؟ وہ حقیقت میں حیران تھا۔ ایک ڈریس ہے میرا بیگ میں، دراصل میرا وہاں ایک دن کا سٹے ہے نگہبان کی برانچ میں۔ ایک اور بھی کام ہے، عالمین ایسوسی ایشن نے مجھے ایک سوشل کام کے لیے چنا ہے تو اس کی بھی ورکشاپ لینی ہے وہاں۔ وہ اتنی سادہ تھی کہ سب کچھ ہی بتا دیتی تھی۔ جاسم ٹھٹک گیا۔ عالمین ایسوسی ایشن جس کا CEO احران یوسفزئی ہے؟ جاسم کے استفسار پر یشما مدھم سا مسکرائی۔ یہ مسکراہٹ اس کی اماں کے بیٹے کی وجہ سے تھی، پر جاسم کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا جب یشما اس کے نام پر اتنا پرسکون ہو گئی تھی۔ پھر امیر احران نے بھی تو یشما کا پوچھا تھا، تب جاسم نے اسے اچھا جھاڑ ڈالا تھا۔ جی وہی، وہ ندا کی کیس میں بھی کافی ہیلپ فل ہوئے ہیں۔ یہ DNA ٹیسٹ اور باقی سارے ضروری کام انہی کے لوگوں کے انڈر ہوئے۔ انہوں نے ندا کی والدہ اور بھائیوں کو بھی اچھی خاصی رقم دی ہے، اس کے دونوں بھائیوں کی کفالت۔ مزید یہ امیر نامہ جاسم نہ سن سکا۔ بس اتنی تعریف کافی تھی، بیٹھو۔ وہ شدید جلن کا شکار ہوتے سے روک کر اس کے لیے ڈور کھول چکا تھا، پر یشما اس کے سلگنے پر پریشان ہوتے ڈرتی ہوئی پیسنجر سیٹ سنبھالے بیٹھی، اپنے دونوں بیگ پیچھے رکھے، جبکہ جاسم آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا۔ اس کا سیٹ بیلٹ فکس کرتے موڈ بھی خراب لگ رہا تھا۔ وہ بھائی جیسے ہیں، یشما نے ہاتھوں کو نروسنس کے سنگ مروڑتے جسے وضاحت دی۔ DNA میچ ہوتا ہے کیا؟ ایک ہی ماں کی اولادیں ہو کیا؟ جاسم نے پھاڑ کھاتے انداز میں پوچھا تو وہ سہم گئی۔ کچھ دیر جیسے وہ اسے گھورتا رہا، یشما اتنی دیر سہم کر اسے دیکھتی رہی۔ پھر جب جاسم نے اپنے ماتھے کی شکنیں مٹائیں تو یشما نے بھی وہ مشکل حل تر کرتے تھوک نکلا، I'm sorry، میں کچھ اوور ہو گیا۔ جاسم نے خود ہی معذرت کی اور گاڑی سٹارٹ کی، لیکن یشما یہ بتانا نہیں چاہتی تھی کہ ہاں ایک ماں کے بچے ہیں وہ دو۔ اس جلن کے مارے سے ایک بار پھر عشق ہو جائے، یہ چاہتی تھی یشما افریدی۔ کیا تم گئے تھے نگہبان؟ ایما کا موڈ سخت خراب تھا، تبھی وہ روم میں جا کر سو گئی تھی، پر امیر احران تک سرکان نے کچھ ضروری معلومات پہنچائی تھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی نگہبان آیا تھا، جہاں سے اسے پتا چلا تھا کہ آج رپورٹ بھی آ چکی ہے، پر زہرا نے بتایا تھا کہ وہ رپورٹ یشما کے پاس تھی اور وہ جاسم کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی۔ جی امیر صاحب، نگہبان کی پارکنگ میں ہی کھڑا ہوں، وہ اب کل واپس آئیں گی، تب بھی پتا چلے گا رپورٹ میں کیا آیا۔
زہرا صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتی، ان کو پرمیشن نہیں۔ سرکان نے مزید بتایا تو میر حیران مدھم سا مسکرایا۔ وہ یہاں آ رہی ہے، کاش اس سے مل کر دلاسا دے سکوں اس کی تکلیف پر۔ وہ بس یہ سوچ ہی پایا۔ سرکان بھی اب اگلے حکم کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل کا انتظار کرو۔ یشما اگر اسلام آباد جا رہی ہے تو وہاں جس فرض کو اس کے حوالے میں نے کیا ہے وہ کام بھی نمٹائے گی۔ مدد کے لیے تمہیں کال کرے تو اویلیبل رہنا اس کے لیے۔ سرکار نے فوری سر اس بات میں ہلایا کیونکہ یشما کے لیے وہ ہمہ وقت موجود تھا۔ جو حکم امیر صاحب، زارون بہت گڑ گڑا رہا ہے، کیا کرنا ہے اس کا؟ سرکان کی دماغ کی دہی ہو چکی تھی، تب بھی بیچارگی سے پوچھ ہی بیٹھا۔ بس یہ رپورٹ کھل جائے، معاملہ جرگے میں کلیئر ہو جائے تو زارون کو چھوڑ دینا، میں بتا دوں گا تمہیں۔ امیر حیران نے سنجیدگی سے بات مکمل کی اور رابطہ منقطع کیا۔ ایما کو حیران افریدی کی سچائی وہ کیسے بتائے، سمجھ سے باہر تھا، اوپر سے ہرمل بھی آ گئی تھی۔ امیر حیران کو اس کی حالت دیکھ کر ٹھیک اندازہ ہوا تھا۔ وہ ایما کو دیکھنے کمرے میں جھانکا تو وہ بستر پر الٹی سو رہی تھی۔ ایما بی بی، امیر حیران نے اسے آہستگی سے پکارا مگر وہ ہلی نہیں، جس سبب وہ دروازہ بند کیے باہر آیا تو لاؤنج ایریا میں ہرمل بیٹھی کافی کا مگ تھامے دوسرے ہاتھ سے ریموٹ پکڑے چینل بدلتی بے تاثر سی تھی۔ ایما بی بی آپ کی وجہ سے سٹریس میں ہے ہرمل صاحبہ، آپ کیوں آ گئی ہیں؟ آپ ان کی مینٹل ہیلتھ جانتی ہیں؟ ہیرا کی مدھم سی آواز پر ہرمل نے اپنی سوجھی آنکھوں سے ہیرا کو دیکھا۔ ہر کوئی میری وجہ سے سٹریس میں ہے اور ہر کسی کی مینٹل ہیلتھ بھی میں نے بگاڑ رکھی ہے۔ وہ جواباً ایسے اکھڑنے لگے گی، امیر حیران کو امید تھی پر وہ غصے کے بجائے اذیت کی آخری حد پر کھڑی تھی۔ ایسا نہیں کہا میں نے، لیکن آپ کے آنے پر ایما بی بی کا موڈ خراب ہے، میں بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ ہیرا نے جیسے اپنے کریکٹر کے حساب سے ہی اپنے تاثرات بیان کیے۔ بے فکر رہو ہیرا بی بی، یہاں میں تمہاری جاسوسی کرنے نہیں آئی، خودکشی سے خود کو بچا رہی ہوں۔ تم سائیکیٹرسٹ ہو، ایک بات بتاؤ، ساری زندگی جسے ناجائز کہا اور سمجھا گیا ہو، اس سبب اس نے اپنی محبت کو دھتکار دیا ہو اور پھر جب وہ اپنی ذات تباہ کرنے کے آخری مراحل میں ہو، موت کو چھونے والا ہو اور اسے پتہ چلے وہ ناجائز نہیں ہے، تو ایسے انسان کو کس قسم کی موت مرنا چاہیے؟ ہرمل کے آنے پر وہ بھی اسی لیے ڈرا تھا کہ ہرمل پریشان کرے گی، پر وہ تو خود بکھری تھی، کچھ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں ہی نہ تھی۔ ہیرا نے اس کی طرف دکھی ہوتے دیکھا۔ اپنی محبت کے پاس لوٹ جائیں ہرمل صاحبہ، سب کچھ عارضی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی محبت اور آپ کے محبوب کی محبت خالص ہے تو وہی جائے پناہ ہوگی۔ امیر حیران نے اسے سب سے اچھا راستہ دکھایا تھا۔ وہ کافی مگ میز پر رکھے اذیت سے مسکراتی اٹھی۔ مجھے آئس لینی چاہیے، بہت اذیتی کی انتہا پر آتے بولی، لیکن در حقیقت اگر وہ دوبارہ نشے کو ہاتھ لگاتی بس تبھی ولی تک پہنچ سکتی تھی۔ وہ زہر ہے ہرمل صاحبہ۔ امیر حیران نے اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ کچھ سننے سمجھنے کے حال میں تھی ہی کب۔ میں کون سا امرت ہوں؟ جا رہی ہوں، تمہیں کمفرٹیبل ہو جانا چاہیے، اور اس ایما کو بھی کہنا کہ ہرمل نامی نحوست چلی گئی، انجوائے کرو تم دونوں، میں آنے کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ ہرمل نے اپنا بیگ اٹھایا اور جانے کا ارادہ بنائے اسی چکراتے سر اور دکھتی آنکھوں کے باوجود بولی، ہرمل صاحبہ۔ ہیرا نے اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ چلی گئی۔ امیر حیران کو اس کی حالت پر افسوس تھا، وہ چاہتا تھا ہرمل چلی جائے، پر اسے اندازہ نہ تھا کہ ہرمل کی طبیعت اتنی بگڑ چکی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، اس کے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا فون رنگ کیا۔ یہاں آنے سے پہلے نوراب نے اس سے اس کا فون نمبر لیا تھا اور امیر حیران نے بھی سیو کیا تھا۔ نوراب صاحبہ کی کال پر وہ فکر مند ہوا، فوری کال پک کی۔ ہیرا، ایما کیسی ہے؟ نوراب نے فوری پوچھا۔ وہ لوگ لنچ کر چکے تھے اور اب سدرا اور رگزئی کو ہیرا سے بات کرنی تھی۔ جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہیرا نے ان کی فکر دور کی تو نوراب نے صرف سردگی سے ہلایا۔ یہ بات کرو ایما کی انا جان سے، کچھ بات کرنی ہے انہیں تم سے۔ امیر حیران کی تشویش مزید بڑھی جب نوراب نے فون سدرا صاحبہ کو تھمایا۔ ہیرا بچے، بھائی کمارا ہے؟ امیر حیران کو اچھے سے یاد ہے، یہ بھائی والی بونگی تو اس نے بس ایما کے آگے ماری تھی، پھر یہ سدرا صاحبہ تک کیسے گئی؟ جی بی بی سائیں۔ بیچاری کی زنانہ آواز بھی پھنس گئی، بھاری سی ہوئی۔ نوراب بھی ساتھ ہی بیٹھی دم سادے ہوئے تھی۔ کہیں شادی طے تو نہیں اس کی؟ شکل و صورت کا کیسا ہے؟ سدرا نے حفیظ سی خاموشی کے بعد نیا سوال کیا۔ امیر حیران کے ماتھے پر نمی سی آدم کی۔ میرے جیسا ہی ہے، نہیں کہیں رشتہ طے نہیں، پر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟
امیر احران کو لگ رہا تھا شاید ہیرا بننے کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ سدرا صاحبہ نے نوراب کو کچھ اشارہ کیا جس کا چہرہ ہنوز اترا تھا۔ ہیرا بھائی کیا کرتا ہے تمہارا؟ سدرا اور اکزئی کے منہ سے ایسے سوال پر امیر احران کی ہوا ٹائٹ ہوئی۔ لگ رہا تھا یہ بھائی والا جھوٹ پکا پھندا بننے والا تھا۔ اب تو وہ پکا پھنس گیا تھا۔ جی وہ سوشل ورکر ہے بی بی سائیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ امیر صاحب نے ہیرا بن کر ہی جواب دیا، جبکہ سدرا اور اکزئی کچھ دیر جیسے حسب منشا خاموش رہی۔ دراصل وارث چاہتا ہے ایما کی ہم خاموشی سے نکاح کر کے رخصتی کر دیں۔ اب جتنی بدنامی ہوئی ہے کوئی ہم پلہ یا اس کے لائق انسان تو ملنے سے رہا، اس لیے مجھے تمہارے بھائی کا خیال آیا۔ کیا وہ ایما سے شادی کر لے گا؟ کیا وہ اچھا کما لیتا ہے؟ ایما کو خوش رکھے گا یا آوارہ ہے؟ دیکھو جھوٹ نہ بولنا، ہم لوگ اس وقت علاقے اور برادری کے دباؤ میں ہیں۔ سدرا صاحبہ نے بات ختم کی اور دوسری طرف لگا جسے بندہ ختم ہو گیا۔ امیر احران یوسف زئی سمجھ نہ سکا اس پر کیا رد عمل دے۔ اس کی تو جسے آواز چلی گئی تھی، بولو ہیرا بچے، جاسم وہاں آ رہا ہے، اسے ذمہ داری سونپ دیں گے ہم اس نکاح کی، وہیں ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہیرا کی خاموشی پر سدرا صاحبہ نے مزید امیر کے خواصوں پر بم پھوڑ دیا۔ ٹن ٹن ہاں جی جناب، تو کیا لگتا ہے ایک ایمرجنسی ڈیزاسٹر نکاح ہونے والا ہے؟ اب یہ نکاح کیسے ہوگا؟ ایما کیسے مانے گی جو ابھی کسی مرد کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی؟ کیا کچھ ہونے والا ہے آگے؟ جو ہرمل ہے وہ تو اب جائے گی آئس کے قریب اور پھر وہ چلی جائے گی ولی کے پاس، وہی اسے سیٹ کرے گا۔ تو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ اپنے اچھے اور مزیدار تبصرے دینا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔